वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी लगभग 24 करोड़ है और हर साल तकरीबन 60 लाख का इजाफा होता है। तो अगर हम इसी रफ्तार पे चलते रहे थे तो 5 साल में हम 30 करोड़ पे पहुंच जाएंगे और सन 2050 तक शायद हम 40 करोड़ की आबादी तक पहुंच जाएं। और इन 40 करोड़ का क्या हाल होगा, ये जहन में रखें कि इस वक्त 24 करोड़ की आबादी में से 40% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो स्टंटिंग का शिकार है। जब ये आबादी 40 करोड़ तक पहुंचेगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा। अच्छा, अगर हमारी मईशत भी इतनी तेज़ी से बढ़ रही होती तो शायद इतनी फ़िक्र करने की बात नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमारी मईशत बढ़ रही है, आप समझे कितना, 2.7%, 3%, इसी तरह बढ़ रही है। नहीं, और आबादी इससे या शायद इससे तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब कि अगर आप पूरा हिसाब लगाएं तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ जिसको हम कहते हैं वो 0 पे आ जाती है या तो फिर मनफी है। अच्छा, लेकिन आबादी के इशू पर हम कम ही बात करते हैं या बात ही नहीं करते। अगर कोई बात कर रहा होता है तो हम उनकी बात सुनते नहीं हैं, और अगर गलती से सुन भी लेते हैं तो कोई हल समझ में नहीं आता। तो आज हमने दावत दी है रियाज कमलानी साहब को। आप डिसेंस फाउंडेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और आपका कहना है कि कदरन आसान हल हमारे हाथ में है, जिससे और अगर हम इस राह पर चलें तो हम अपनी कमज़ोरियों को ताकत में भी तब्दील कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस कमलानी साहब। यकीनन आप बात कर रहे हैं तालीम की, डिसेंस फाउंडेशन की मिशन ही यही है। थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि आप सिर्फ आगाही की बात नहीं कर रहे। अक्सर आगाही पे ही लोग आके रुक जाते हैं, आप इसकी मतलब प्रैक्टिकल डेटा बेस्ड सोल्यूशन है आपके पास। जी बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दावत दे के बुलाने का। तालीम हमारे दानिश में वो हल है जिसके ज़रिए माशरे में बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं उनका हल का रास्ता मुतय्यन होता है। जो आपने आबादी का मसला बयान किया, अगर इसी की मिसाल लीजिए तो एक तालीम याफ्ता बच्ची और एक तालीम याफ्ता ख़ानदान के पास ना सिर्फ इल्म होता है मगर शऊर के साथ साथ ये सलाहियत है कि ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले कर सकें। और आबादी से मुताल्लिक़ जो अहम फ़ैसले हैं वो ये है कि बच्ची की शादी कब होगी, उसकी औलाद कब होगी। तहक़ीक़ से पाकिस्तान में और दुनिया के बहुत सारे जिसको हम लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ कहते हैं, यानी कम आमदनी वाली या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली आमदनी के जो दरमियानी आमदनी वाले ममालिक हैं, उन सब में एक चीज़ देखी गई है कि अगर एक बच्ची सेकेंडरी स्कूल की तालीम 1 साल हासिल करती है तो उसके बचपन में माँ बनने का इम्कान 6% कम हो जाता है। 1 साल में? 1 साल में। तो 1 साल की सेकेंडरी तालीम से बचपन में माँ बनने का इम्कान 6% का। हम बात करें 14-16 साल की उम्र में, 14, 16, 17 साल की उम्र में। और अगर ये दो पहलू इनके अंदर तब्दीली आती है कि इंसान बेहतर शऊर के साथ बेहतर फ़ैसले कर पाए। और मेरे ख़्याल में अक्सर आपने कहा, अक्सर इस बात पे बात करने में लोग झिझकते हैं, मगर जिस चीज़ में हम सब इत्तेफाक कर सकते हैं कि ये शायद मुनासिब नहीं है कि एक बच्ची बच्चे की माँ बने। और अगर इस बात पे हम इत्तेफाक कर सकते हैं तो इससे जब आगे बढ़ते हैं तो नज़र आता है कि स्कूलिंग इन जनरल मगर सेकेंडरी स्कूलिंग इन पर्टिकुलर, जब बच्ची सेकेंडरी स्कूलिंग पढ़ती है तो उसके माँ बनने की उम्र देर से आती है। उसकी ज़िंदगी का वो फ़ैसला कि उसने औलाद कब दुनिया में लानी है और कितने बच्चे होने चाहिए, वो फ़ैसला बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके साथ एक और बहुत चीज़ जो कि अक्सर लोग इसके बारे में नहीं सोचते कि हम सिर्फ आबादी के बारे में सोचते हैं, नौमौलूद बच्चों की जो शराए अमवात है जी, उसमें बहुत खातिर खा कमी आती है। तो अगर मैं आपको इसका खुलासा बयान करूँ तहक़ीक़ के तहत, तो वो सादा सा 2 माँओं का कंपैरिजन है। बेशक। एक माँ जो कि गैर तालीम याफ्ता और जिसकी शादी जल्दी हुई और उसकी यहाँ पहली औलाद है। दूसरी माँ जो कि तालीम याफ्ता है और जिसकी शादी कदरे थोड़ी देर से हुई और उसकी यहाँ औलाद हुई। जो पहली माँ है उसके बच्चे का इंतकाल का रिस्क बचपन के दौरान ही दुगना है दूसरे बच्चे के मुकाबले में। तो इतना वाज़े फ़र्क उभर कर आता है तालीम के ज़रिए और सही स्टेज पे सेकेंडरी तालीम के ज़रिए कि बच्चों की आमद की शरह और बच्चों की जो अमवात की शरह दोनों में खातिर खा कमी आती है। आपने जो बात की कि कम उम्र में जो बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 1,90,00,000 चाइल्ड ब्राइड्स हैं। चाइल्ड ब्राइड्स का यहाँ पे तयन किया जा रहा है जिनकी उम्र 16 साल है, 17 साल है। मतलब कि कानून भी बना है कि वो तो अभी बना है ना सर, वो तो अभी बना है ना, वो तो इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है क्या होता है। मतलब 1 in 6 young women is married before the age of
18. اچھا اب ایک میں انٹرسٹنگ چیز دیکھ رہا تھا, وہی کچھ آپ کا ہی شاید ڈیٹا ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کو, ایک خاتون کو آپ تعلیم دیں, اگلی 2 نسلوں کی آمدنی پر ایک پازیٹیو امپیکٹ بنتا ہے. یہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھا سکیں یہ کیسے؟ دیکھیے اس کی ایک ابتدا تو ہے لیبر پارٹیسپیشن ریٹ سے. تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بچی اسکول نہیں گئی تو 5 میں سے 1 غالباً لیبر فورس کا حصہ بن پائے گی. جس نے ہائر سیکنڈری اسکول یعنی 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کری 3 میں سے 1 لیبر فورس کا حصہ بن پائے گی. جو اس یونیورسٹی گئی 2 میں سے 1 لیبر فورس کا حصہ بن پائے گی. تو وہ صلاحیت کہ انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے, کمانے کے قابل ہو سکے, وہ ڈبل ہو جاتی ہے اگر آپ یونیورسٹی تک آگے لے کے جا سکتے ہیں. جو دوسری چیز اس میں ہے وہ یہ کہ سادہ سا تعلیم کا, جس کو ہم تعلیم کا نتیجہ ہے ڈویڈنڈ کہیں گے, اگر کوئی ان پڑھ شخص 20,000 روپے کماتا ہے اور اس کی جگہ اگر وہ شخص پڑھنے کے بعد, اور جو ایک بہت اس کو میں ایک ایمبیشس ایم نہیں کہوں گا, کہ اگر اس کی آمدنی فقط دگنی ہوتی ہے, اور عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا نتیجہ فقط دگنی نہیں, اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے. بالکل. تو اگر وہ فقط دگنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شادی بھی دیر سے ہو رہی ہے, صحیح عمر میں ہو رہی ہے, مہدن دیر سے ہونا, صحیح عمر میں ہو رہی ہے, بچپن میں نہیں ہو رہی, تو اس کی اپنی صحت, اس کی اپنی لیبر فورس میں پارٹیسپیشن اور اس کے کمانے کی صلاحیت, ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان کی جو بھی آپ GDP کا ذکر کر رہے تھے, سم ایسٹیمیٹ سے یو ہیو اے کیپیبلٹی آف ڈبلنگ دیٹ. یعنی اگر وہ آج 2.5 یا 7% ہے تو وہ بڑھ کے 4.5-5% تک جا سکتی ہے. اور یہ ہمارے ملک کے لیے ایک, جس کو ہم اکثر کمزوری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, یہ ہمارے ملک کے لیے ترقی کا ایک بہت بڑا امکان بھی ہو سکتا ہے. اس پر میں آنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پوری IMF کی رپورٹ آئی ہے, رائٹ, ابھی حال میں ہی, شاہ زیب اور وسط, جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی کرپشن, اپنی انیفیشنسیز اور یہ جو سارا ایلیٹ کیپچر ہے, اس کو آپ کسی طرح سے سنبھال لیں گورنمنٹ ریفارم کی طرح, تو 5 سے 6.5% GDP میں اضافہ آ سکتا ہے. تو اس پر تو بڑا فوکس ہوا ہے, لیکن یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک ملتا جلتا فارمولا ہے, جس میں صرف ہماری پاکستان کی GDP گروتھ نہیں, وہ پارٹی ہے جس کا پہلا نہیں ہے, جس کا پہلا نہیں ہے. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ذرا یہ آپ نے کی نا کہ یار اس تھریٹ کو ایک اپرچونٹی میں کیسے ڈیولپ کیا جائے, اس پہ بات کریں گے. پاکستان میں ہم دھڑا دھڑ بچے پیدا کرتے آئے ہیں. ہم اس بات سے انکاری ہیں کہ پاپولیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے. جنوبی ایشیا میں ہماری جو رفتار ہے بچے پیدا کرنے کی وہ سب سے زیادہ ہے, 2.4%. ہمارے ساتھ ریاض قبلانی صاحب ہیں جو کہ COO ہیں دا سٹیزن فاؤنڈیشن کے. ریاض صاحب, ابھی بریک سے پہلے آپ کنسیپچولی بتا رہے تھے کہ کیسے تعلیم و تربیت میں اگر ہم یہ ڈالیں تو اس کا ہمیں کیا پھل ملے گا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسپیسیفک انٹرونشنز TCF نے کیا کی ہیں جس سے باقی لوگ بھی ایجوکیشن کی فیلڈ میں کوئی انسپریشن لے سکیں. دیکھیں, یہ اس معاملے میں تعلیم کے ذریعے بہت زیادہ اسپیسیفک انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تعلیم جو چیز آپ کو بنیادی طور پہ فراہم کرتی ہے وہ ہے شعور اور بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت. میرے خیال میں ہم نے جس چیز کی طرف غالباً شاید مائل نہیں ہونا وہ یہ کہ ہم انسانوں کے فیصلے ان کے لیے کر سکیں. ہم نے انسان کو صلاحیت دینی ہے بہتر فیصلے کرنے کی. اور جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچی اور بچہ دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس شعور کی بنا پہ زندگی کے ان مراحل میں کہ شادی کب ہونی ہے, اولاد کب ہونی ہے, اولاد کتنی ہونی ہے, زندگی میں میرے خواب کیا ہیں, میرے اپنے لیے خواب کیا ہیں, میرے خاندان اور میرے بچے کے لیے کیا خواب ہیں, ان سب کا جو تعین ہوتا ہے اس کی بنا پہ وہ بہتر فیصلے ممکن ہو پاتے ہیں. اور اس کا ایک نتیجہ کم آبادی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ صحت کی بہتری, معاشرتی مسائل کے اندر اپنا کردار ادا کرنا. بہت سے ایسے پہلو ہیں جو کہ اجاگر ہوتے ہیں جن میں سے آبادی کا تناسب جو ہے صرف فقط ایک پہلو ہے. بالکل. اچھا سوری میں اس لیے یہ سوال کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب اسکولوں میں سیکنڈری لیول پہ بلوغت کے ٹائم پہ کچھ اسکولوں نے آگاہی دینے کی کوشش کی تو بہت سارے مذہبی تنظیمیں آ گئیں کہ یہ نہیں چلے گا اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ TCF میں آپ اس کو کیسے اس میسج کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اس سٹیج پر آ کے اگر ہم ایک اسکول آپریٹ کریں جس میں لیٹ سے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کی بچی ہیں, ہمارا نظام قدرے مختلف ہے. اور ہمارے نظام میں خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ پورے ملک میں 2200 اسکول ہیں جن میں 3,20,000 بچے پڑھتے ہیں. مگر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے 14-15 ہزار ٹیچرز تمام خواتین ہیں, ہماری تمام ہیڈ ٹیچرز خواتین ہیں. تو ہمارے اسکول میں جو تناسب ہے بچیوں کا وہ لگ بھگ 50% ہے. ان 50% بچیوں کے لیے جو رول ماڈل اور مینٹور ہیں, جو ان کی رہبر ہیں, وہ ہماری خواتین ٹیچرز ہیں.
اور یہ بہت سی گفتگو زندگی کے مختلف معاملات میں کئی دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر معاشرتی حالات ایسے ہیں جس کے اندر 6ٹھی 7ویں میں ایک بچے کے اوپر دباؤ ہے شادی ہونے کا، تو اس کی ٹیچر اور اس کی پرنسپل اس کے گھر کے لیے ایک کاؤنسلر کا کردار بھی ادا کرے گی کہ اس کو 2 سال اور 1 سال اور میٹرک کر جائے اور 11ویں پڑھ جائے. تو میرے خیال میں یہ وہ حل ہے جو کہ اوپر سے مسلط کرنے کے بجائے اگر یہ گراؤنڈ اپ ہو، اگر اس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اسی کمیونٹی کی خواتین جو کہ محبت سے ان بچوں کو پڑھا رہی ہیں اگر وہ ساتھ لے کے چل سکیں تو وہ تبدیلی آتی ہے. اور ہم 30 سال سے وہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں جہاں یہ نہیں ہے کہ پڑھنے کے بعد اس بچی کی شادی نہیں ہونی یا اس نے ماں نہیں بننا، مگر صحیح عمر میں ماں بننا ہے اور ایک اچھی ماں بننے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہاں، اور یہاں پہ بھی ہمیں کوئی بہت ہم ایڈوانس ایج کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، بات کریں 22 سے 25 کی. اچھا، اب مطلب جب کالج میں تھا ہمیں ایک SWOT انالیسس سکھایا گیا تھا نا، اسٹرینگس، ویکنیسز، اپرچونیٹیز، تھریٹس. آپ سے جب پہلے میری بات ہو رہی تھی آج دوپہر میں، تو آپ نے کہا کہ یار دیکھیں ہمارے پاس ایک ہے اوور پاپولیشن یا جو بھی ہے، ایک طرح سے ایک ویکنیس ہے، ایک تھریٹ بھی ہے ہمارے لیے. اچھا، دنیا میں جو پیٹرن چل رہا ہے وہ قدراً مختلف ہے. جیسے ہم جاپان کو لے لیں یا ہم یورپ لے لیں، مغربی ممالک لے لیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم بچے پیدا ہو رہے ہیں. The population is getting older، جو کہتے ہیں graying of the economy، اور مین پاور کی کمی ہے وہاں پر، اسکلڈ، ٹرینڈ، ایجوکیٹڈ مین پاور کی. اس کو، ان دونوں چیزوں کو کیسے ٹیپ کیا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح بات کہی. SWOT یعنی اپرچونیٹیز، یعنی امکانات کیا ہیں. ہم اس کو اگر اس مثبت انداز سے دیکھیں تو جس طرح آپ نے کہا دنیا میں پاپولیشن کے زمرے میں ایک اصطلاح ہے ریپلیسمنٹ ریٹ، یعنی جو لوگ انتقال کر رہے ہیں ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ نئے لوگ موجود ہیں یا نہیں. اور دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ کے قریب بہت جگہوں پہ یہ سلسلہ ہے کہ وہ ریپلیسمنٹ ریٹ والی پاپولیشن بھی نہیں ہے. بالکل. اگر ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنے سارے نوجوان موجود ہیں اور اگر ہم اپنے تعلیم کے نظام کی طرف توجہ دیں جہاں ان کو بنیادی تعلیم اچھی مل سکے اور اس کے ساتھ وہ صلاحیت مل سکے جس کی بنا پہ نہ صرف وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو پائیں مگر ان معیشت ان ممالک میں بھی جا کے TCF پاکستان کی ایکسپورٹ کے طور پہ ان ممالک میں اپنی جگہ بنائیں، ان ممالک میں جا کے کام کریں اور کمانے کا کچھ سلسلہ وہاں سے بھی شروع ہو. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم کنویں کے مینڈک نہیں ہیں، ہم ایک پوری دنیا کا حصہ ہیں اور اس دنیا میں جو اس وقت عوامل ہیں اس کے اندر یہ جو ایک چیز ہمیں لگتی ہے کہ یہ ہمارے لائبلٹی ہے، یہ ایکچولی ہمارے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو سکتی ہے. بالکل. امید ہے کہ ہاں امید ہے. اچھا، پاپولیشن سے ہی جڑی ہوئی میں خبر بھی دے دیتا ہوں کہ 1 اور 2 دسمبر کو اسلام آباد سرینا میں ڈان پاپولیشن سمٹ ہو رہی ہے اور اس میں یہ جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں یہ مزید تفصیل کے ساتھ اور وسیع پیمانے پہ ہوں گی. یار یہ اسلام آباد میں کیوں رکھتے ہیں ہمیشہ کانفرنس، یعنی میں نہ شریک ہو جاؤں، اور سرینا میں کیوں رکھتے ہیں؟ اور سرینا پکڑ کے چلے جائیں. آپ کو کون مطلب زیادتی ہے یار، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال امید ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیں تو ہوا ہے، آپ کو بھی ہوا ہوگا. کل پھر ملاقات ہوگی. ریاض کملانی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ زرار صاحب. ویلکم. اور شاذیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ بوسر صاحب. اجازت، تھینک یو، اجازت دیجیے. پورا شو یوں ہی کیوں نہیں نکال دیتے ہم، شکریہ ادا کرتے. 12